Ertuğrul Bey. Haydi. Ne ya? Ertuğrul. इस एपिसोड के आगाज में मंगोल सिपाही उस संदूक को लेकर जा रहे थे जिसमें रियासत की अहम दस्तावेजात थीं। अर्तुरुल और उसके सिपाही भी कुछ फासले पर उनका पीछा कर रहे थे। इतने में मार्गन उनके सामने आ जाता है और सलाम करता है। अर्तुरुल काफिला रोककर अपने सिपाहियों से कहता है, अब से मार्गन भी हमारे साथ होगा। वक्त आने पर यह हर चीज़ हमें तफसील से बताएगा। अभी हमें फौरन मंगोलों के पीछे जाना होगा। वो किस तरफ गए हैं मार्गन? मार्गन कहता है, वो काराकोफ की तरफ गए हैं अर्तुरुल साहब। शाम होने वाली है, शायद वो वहाँ आराम करेंगे। अर्तुरुल कहता है कि सही है, हम जाकर उनको घेरे में लेंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में त्योकलस की बेटी काफ़ी गमगीन हालत में खड़ी थी। इतने में उस्मान उसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम इतनी गमगीन क्यों हो नया? नया कहती है, बाबा ने मुझे एक कड़ा दिया था लेकिन वो खो गया है और बाबा मुझ पर बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। उस्मान पूछता है, वो तुम पर सिर्फ एक कड़े की वजह से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो कहती है, ये मैं नहीं जानती। वो हमेशा कहते थे कि इस कड़े को मत खोना। मुझे लगता है कि वो कड़ा उस जगह गिर गया है जहाँ वो हमें घसीट रहे थे। मैं वहाँ जाना चाहती थी लेकिन बाबा वहाँ जाने नहीं दे रहे। उस्मान कहता है, मैं उस जगह को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कड़ा ला सकता हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। उस्मान कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लुफ्के किले का मंजर सामने आता है। किले का गवर्नर काफ़ी गुस्से में कहता है कि वो त्योकलस कहाँ रह गया है, उसे बहुत पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। उसका कमांडर जो कि दरअसल दरियागोस का आदमी था, वो कहता है कि हमारे सिपाही उसको तलाश कर रहे हैं, वो बहुत जल्द उसको तलाश कर लेंगे। गवर्नर कहता है, तुम त्योकलस की अहमियत को कम नहीं कर सकते, जाओ और उसे तलाश करो। या तो हम त्योकलस को तलाश करेंगे या फिर बड़ी जंग का आगाज़ हो जाएगा। यह सुनकर कमांडर चला जाता है। इतने में गवर्नर की बेटी ईरान अंदर दाखिल होती है। गवर्नर कहता है, मेरी प्यारी बेटी ईरान, कैसी हो तुम? हर चीज़ ठीक है? ईरान कहती है, हर चीज़ ठीक है बाबा, लेकिन मैं हर वक्त किले में रहती हूँ, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। आपने वादा किया था कि कल आप मुझे घुड़सवारी करने देंगे। गवर्नर कहता है, मैं समझ गया, तुम बाहर जाना चाहती हो। मैं सिपाहियों को कहता हूँ कि वो घोड़ा तैयार करें, लेकिन तुम ज़्यादा दूर मत जाना बेटी। ईरान कहती है, ठीक है बाबा, आप फिक्र न करें। काई कबीले में गुंदूज अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और कुछ गुस्से में था। उसका दोस्त चागरी पूछता है, क्या बात है गुंदूज? गुंदूज कहता है, मैंने गलती की और मुझे उसका बहुत पछतावा है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे माफ़ नहीं किया चागरी। चागरी कहता है, अर्तुरुल साहब चाहते हैं कि तुम ऐसी गलती दोबारा मत करो, वो तुम्हारी नदामत देखकर तुम्हें माफ़ कर देंगे। गुंदूज कहता है, इससे पहले भी मैंने बहुत गलतियां की हैं, बाबा ने मुझे हमेशा माफ़ किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और अपना हाथ भी नहीं चूमने दिया। ये बात मुझे बहुत गमगीन करती है। चागरी कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम कल के बारे में सोचो, तुम एक लंबे वक्त
से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम पहली दफा ईरान से मिलोगे। गुंदूज कहता है, यह मेरी वाह तसल्ली है भाई, लेकिन इस तरह की गलती का मुर्तकिब होकर मैं अपने आप को उसे देखने के भी काबिल नहीं समझता। चागरी कहता है, ऐसा मत सोचो मेरे भाई, आखिरकार तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करते हैं, और अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा मत दोहराएं। देखना हमारे सरदार तुमको नादिम देखकर तुम्हें माफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ तलवारें तैयार करने वाला अक तैमूर कबीले के बच्चों को तुर्कों की तारीख के बारे में कुछ वाकयात सुनाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। Dizerseniz şöyle. दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके सिपाही ये गार में मौजूद थे। तुर्गुत पूछता है कि वो उमर कबीले वालों को इस वक्त भेजकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अर्तुरुल कहता है, उनको महसूलात इकट्ठी करने का इख्तियार दिया गया है और फिर उनको सौत में आबाद होने की इजाज़त दी गई है। बामसी कहता है, ये सिर्फ महसूलात का मसला नहीं है सरदार, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अर्तुरुल कहता है, वो उमर कबीले को इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता हमें दफन करना चाहते हैं और आखिर में वो मुझे हाकिम आला के ओहदे से भी हटाने की कोशिश करेंगे। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार, क्यों? अर्तुरुल कहता है, हमारी बढ़ती हुई ताकत उनको खौफजदा कर रही है तुर्गुत। उमर कबीले को भेजना हमें तबाह करने का उनका एक बहाना है। हम अनातोलिया की आखिरी उम्मीद हैं और वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आग के शोले हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, या तो हम जलकर ज़मीन पर गिर जाएंगे या फिर ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है, अर्तुरुल साहब, हमने उनको घेरे में ले लिया है। 2 मजीद आदमी उनके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने मंगोलों जैसा लिबास नहीं पहना। मार्गन कहता है, लाजमी वो जासूस होंगे, लाजमी वो जासूस होंगे अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो संदूक हलाकू खान के पास जाएगा। तुर्गुत कहता है, वो एहतियाती तौर पर एक आम आदमी की तरह वो संदूक ले जाना चाहते हैं ताकि कोई निशान पीछे ना रहे। अर्तुरुल कहता है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग सकते हैं। हम सूरज निकलते ही अचानक उनको पकड़ लेंगे। हम उन दोनों मंगोल जासूस को मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे। अपनी आंखें खुली रखना अब्दुर्रहमान, हम वो कपड़े पहनेंगे जो हम साथ लाए हैं। हमें अपनी शनाख्त को जाहिर नहीं करना। अब्दुर्रहमान कहता है, जैसा आपका हुक्म सरदार। दूसरी तरफ हकीम आर्तुग और मिकिस कुछ कागजात तैयार करने में मसरूफ़ थे। मिकिस कहता है, बाजार के तमाम अखराजात और आमदनी के कागजात तैयार हो चुके हैं आर्तुग साहब। इतने में इलबिलगे और अताज वहाँ पहुँचते हैं। सलाम दुआ के बाद हकीम आर्तुग कहता है, इलबिलगे खातून, कई कबीले के तमाम खजाने का हिसाब किताब इसमें मौजूद है। फिर मिकिस खाता देते हुए कहता है, इसमें तमाम हिसाब किताब मौजूद है। इलबिलगे खाता खोलकर देखने लगती है। कुछ देर बाद वो पूछती है, अर्तुरुल साहब के ज़ाती माल के बारे में क्या ख्याल है? हकीम आर्तुग कहता है, अर्तुरुल साहब का ज़ाती माल उनकी तलवार और घोड़ा है। इलबिलगे हैरान होकर पूछती है, इतने बड़े सरदार अर्तुरुल साहब के पास बस यही है? हकीम आर्तुग कहता है, हाँ, ये सच है। अर्तुरुल साहब माल या सोना इकट्ठा नहीं करते और वो दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागते। उनकी वाहद दौलत उनका नाम है। अताज कहता है, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि हम यकीन कर लेंगे? आर्तुग कहता है, यही हकीकत है अताज साहब, ये कोई साजबाज नहीं है। इलबिलगे कहती है, अर्तुरुल साहब का नाम अलग बात है और महसूलात का मामला अलग बात है। इंशाल्लाह हम कल दोबारा कबीले में जाएंगे और खुद सारे माल की गिनती करेंगे और फिर अर्तुरुल साहब से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान को ख्याल आ रहा था जब उसने थियोक्लस की बेटी नेया से वादा किया था कि मैं वो कड़ा तलाश करके लाऊंगा। फिर उसे वो ख्याल भी आता है जब उसके बाबा अर्तुरुल ने उसे शिकार पर जाने से मना किया था। इतने में सावजी पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो उस्मान? उस्मान कहता है, मैं शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सावजी कहता है, बिल्कुल नहीं उस्मान, बाबा ने हमें शिकार पर जाने से मना किया है। हम बाबा की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन उस्मान अपनी तैयारी जारी रखता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। मंगोलों का काफिला एक जगह रुका हुआ था। इतने में अर्तुरुल और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। एक मंगोल कह रहा था, हम ये संदूक हलाकू खान तक पहुंचाएंगे। काराबोरो कहता है, जैसा आपका हुक्म कमांडर। इतने में अर्तुरुल हमले का इशारा करता है। इस तरह अर्तुरुल के सिपाही बहुत सारे मंगोलों को मारकर काराबोरो को घेरे में ले लेते हैं। काराबोरो कहता है, तुम लोगों की हम पर हमले की जरूरत कैसे हुई? कौन हो तुम? अर्तुरुल उसके करीब आकर नकाब हटा देता है। ये देखकर काराबोरो कहता है, अर्तुरुल तुम? अर्तुरुल कहता है, तुम अपने हर काम की कीमत चुकाओगे। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ये सब करने के बाद जाने दूंगा? काराबोरो कहता है, मुझे तुमको महल में ही मार देना चाहिए था।
अगर तुमने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुरुल। अर्तुरुल कहता है, मेरे इंतकाम की तलवार तुम सबके लिए काफ़ी है। इस तरह अर्तुरुल उसे मार देता है। इसके बाद अर्तुरुल संदूक देखने लगता है और फिर कहता है, इसकी चाबी गायब है। इसी दौरान दो मंगोल जासूस घोड़ों पर जा रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं। एक आदमी कहता है, उन्होंने हमारे सारे आदमी मार दिए हैं, अब हम क्या करेंगे? दूसरा आदमी कहता है, संदूक की चाबी मेरे पास है, इसके बगैर वो संदूक बेकार है, वो उसे हासिल करने के लिए हमारे पीछे आएंगे। हम उनके लिए जाल बिछाकर पता करेंगे कि वो कौन है। अभी हमें अमीर बहाउद्दीन की तरफ जाना चाहिए। यह कहकर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल कहता है, इसकी चाबी उन दो जासूसों के पास है। हम इस संदूक को तोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ही अहम कागजात हैं। हम एक भी हरफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर अर्तुरुल कहता है, तुर्गुत और मार्गन, तुम उन दोनों जासूसों के पीछे जाओ, शायद वो अमीर बहाउद्दीन की तरफ जाएंगे। हमें फ़ौरन कबीले जाकर टैक्स के मसले को देखना होगा, इससे पहले कि मसला हमारे हाथों से निकल जाए। मार्गन कहता है, इंशाल्लाह हम चाबी हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। अर्तुरुल कहता है, सिर्फ चाबी ज़रूरी नहीं है मार्गन कि इन गलीजों की मदद कौन कर रहा है, तो फिर जीत हमारी होगी। यह कहकर अर्तुरुल उनको कुछ हिदायत करने लगता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। सौदागर की बेटी। कहते हैं कि समरकंद में एक बड़ा ही जालिम और ऐश पसंद बादशाह था। सारी राया इसकी होलनाक जसारतों से तंग आ गई थी। इसके जासूसों के खौफ से लोग अपनी बहू बेटियों को तहखानों में छुपा कर रखते थे। एक मर्तबा वो भेस बदलकर शहर के गली कूचों से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक मैजबीन दोशीज़ा पर पड़ी जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रही थी। लड़की क्या थी, हुस्न जमाल का एक मुरक्का थी। चेहरा ऐसा ताबनाक था कि जैसे इस पर किसी ने चांदनी का गाजा मल दिया हो। शबाब की रानाइयों में वो खिलते हुए गुलाब की तरह चमन की रानी मालूम होती थी। नज़र पड़ते ही बादशाह के दिल पर बिजली गिर पड़ी। एक नश्तर था जो जिगर के आर पार हो गया। एक मर्तबा फिर गौर से इसने इस घर को देखा और सुलगती हुई आरज़ुओं के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गया। इसका वजीर इसकी ज़िंदगी के असरार का सबसे करीबी महरम था। महल में कदम रखते ही इसने वजीर को खलवत में बुलाया और उसे अपने दिल की कैफियत से बाखबर करते हुए कहा, वजीर, आज पहली बार मैंने इंसानी पैकर में एक मैं कामिल को देखा है। इसके रुख की चांदनी से आंखें खीरा हो गईं। इसके तसव्वुर में एक लम्हा दिल को करार नहीं। इसके क़यामत खेज़ हुस्न ने मेरी हस्ती का सारा ज़ब्तो शकीब छीन लिया। ज़िंदगी में ऐसा गारतगर होश मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। जैसे भी मुमकिन हो मेरे सुलगते हुए दिल की आग बुझाओ। वजीर ने घर का पता निशान दरियाफ्त करने के बाद बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, जहाँ पना सब्र से काम लीजिए। शाही इक़्तिदार के लिए ये कोई मुश्किल मसला नहीं है। गुलामान, दौलत, इकबाल जहाँ पना की खुशनुदी मिजाज के लिए आसमां की कहकशां तोड़ कर ला सकते हैं। ये मैं कामिल तो ज़मीन ही की मखलूक है। शाम तक वजीर ने अपने ज़हीन और शातिर मुखबरों के ज़रिए सारा हाल दरियाफ्त कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक सौदागर की बेटी है। बाप को इंतकाल हुए कुछ अरसा हो गया। इस वक्त वो अपने बूढ़े और गरीब चचा की कफालत में है। वजीर ने जैसे ही बादशाह को ये इतला दी, खुशी से इसकी बाछें खिल गईं। इसने फ़ौरन ही वजीर को हुक्म दिया कि अभी इसके चचा को दरबार में तलब किया जाए और जिस कीमत पर भी हो इसे अक्द निकाह के लिए राजी कर लिया जाए। आन की आन में शाही कारिंदों का एक दस्ता बूढ़े शख्स के मकान पर पहुंचा और इसे बादशाह की तलबी का फरमान पहुंचाया। बादशाह का हुक्म सुनते ही दहशत से इसके चेहरे का रंग फुक हो गया। भतीजी ने चचा की परेशानी देखकर घबराते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, दरवाज़ा पर बुलाकर किसने आपसे क्या कह दिया कि आप इस कदर परेशान नजर आते हैं? चचा ने शिकस्त खोरदा लहजे में जवाब दिया, शाही कारिंदे आए हैं। बादशाह ने भी मुझे दरबार में तलब किया है। दिल धड़क रहा है कि कोई बला तो नाजिल नहीं होने वाली। समझ में नहीं आता क्या करूं। भतीजी ने तसल्ली देते हुए कहा, खुदा अपने हबीब का सदका अता फरमाए। बादशाहों की तलबी खतरे से खाली नहीं होती। मसलहत यही है कि आप खुदा का नाम लेकर तशरीफ़ ले जाइए, वरना इसके बाद हुकूमत का कहर व जबर हरकत में आ जाएगा और वो सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और हतक अमेज़ होगी। कारिंदे दरवाजे पर खड़े थे। धड़कते हुए दिल के साथ
بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و کرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ اکرام خسرانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ یہ پیغام قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان نے ہماری گردن خم رہے گی کہ ان کی چشم التفات سے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زرعی موقع مرحمت فرمایا، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یہ یاد رکھو، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا معاملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے شخص کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بےتابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ فکر و فکر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا نے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے تک لے گئی۔ شب زناف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کا شاگ گزرتا نہیں تھا، اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و گداز اسے اپنی ماں کے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونخوار افرتیوں کا یہ طلسم ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی
تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز پر آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ رستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبریں سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو، شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی۔ دوسرے دن علی صبح نماز سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پرپیچ راستوں اور زینوں سے گزارتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یکلخت اجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھریوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کروانے کے لیے لائی ہے اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصے کی کوئی راہ نکال سکوں۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر یہ گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔ باغ پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلیں اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اندر کی طرف لے چلیں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شاہی محل کی کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں میں نے یکلخت خاموشی اختیار کر لی تھی۔ رات جب تھوڑی سی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزیں اسی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ آج اوج سریا پر چمکنے والا ہے۔ خراسان کا یہ شہرہ آفاق حسن آج اپنے صحیح قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع سبحانے کا نہیں، خوشی سے مچل جانے کا ہے۔ سامان آرائش لیے ہوئے یہ مشاتائیں کھڑی ہیں، تم انہیں اجازت دو کہ وہ تمہیں دلہن بنائیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خداداد حسن کا شرح سنا ہے، اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس لوٹ آیا۔ یہاں پہنچ کر غزالہ آپ دیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ وحشتناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مشاتائیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں،
خیر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یکلخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی۔ جناب پناہ حجلہ عروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے جھک مار رہی ہو؟ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں ہے۔ مشاتاؤں نے دبی آواز میں جواب دیا، ہم کیا کریں؟ جوڑے کے تھال لیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو آسماں پر ہے، یہ بات تک کرنے کی روادار نہیں ہے۔ دلہن بنانے کا تو کیا موقع دیں گی؟ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نامعلوم اب کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کنیزوں کا ایک دستہ لیے چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہی ہے، کب سے ان کا ٹسوا بہہ رہا ہے، ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آج ان کی تریاہٹ توڑ دو، حجلہ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ حرم ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پر ٹوٹ پڑی اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا، اور دوسری طرف مشاتاؤں سے کہا، جلدی کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نہیں نمودار ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ ناموس کا خرمن جل جانے کے بعد کوئی آ کر بھلا کیا کرے گا؟ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد و امید کے اس شرازے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھے۔ زیست کی طہارت و سلامتی کا یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ بھی اب دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں، کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں؟ اسی امید و بہم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی فاطمہ کے صدقے میری آبرو بچائیے۔ ابھی میری یہ چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے۔ وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلدی خبر کر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں، جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعہ سے اچانک سارے محل میں کہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشاتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئی اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آبگینہ شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کی کہ میرے آتشی فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کی تاریک ورانے نے اچانک کسی شاداب گلستان کی طرح لہلہا لیا۔ اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پیشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز بندگی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرد مسرت سے میں اچھل کر عرش الہی کے کنگروں کو چھو آئی۔ میری روح کے نہا خانے میں غیبی چارہ گری کا جو یقین جاگ اٹھا تھا، اب اسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کئی پہر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے ہی مجھے تنہائی کا موقع ملا، میں نے شیطان کا مہیا کیا ہوا پیرہن فوراً اتار دیا اور اپنے انہی پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔ چونکہ میں اپنی زبان پر قفل چڑھا چکی تھی، اس لیے میں اس واقعہ کا انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی، لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغاں کی آواز سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ قہر الہی کی مار بڑی جان گسل ہے۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کی زہر نہیں اتری، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تلسم ہوشربا کی طرح
جانے والے وہ بچھو کہاں غائب ہو گیا کہ محل میں ایک ایک چھپا چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسری کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور سب سے لرزہ خیز خبر تو یہ ہے کہ دربار کے رومی طبیب نے کہا ہے بادشاہ کا اس مہلک زہر سے جانبر ہونا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے ہو بھی گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول ہو گئی تھی، اس لیے ان ایام میں میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح و درود اور تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا، نہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا، نہ کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی سے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خبر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کی لطافت ملکونی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے کے آسمان سے سفید بادلوں کے امڑتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے لگی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔ جلووں کے اسی عالم رنگا رنگ میں میرے کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اجل نہیں ہوتا۔ ایک دن اشکبار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ محل کی ایک کنیز آئی اور دو زانو ہو کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ کے تقدس ماتاب کی قسم، آپ کے نالا سحر نے پہاڑوں کے جگر میں شگاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آزردہ نہ کیجیے۔ ظالم کو اپنے کرتوت کی سزا مل گئی۔ طبیبوں نے کہا ہے بچھو کے زخم نے ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے، اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درد ماں کا محتاج نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مد و جزر میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہوا۔ اسی کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہوئی ہے، ورنہ مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جو لڑکی اس محل میں مقید ہے وہ ان کے حجلہ عروسی میں داخل کی جائے گی۔ سکتے کی حالت میں اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے، پھر اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی اور دبے قدموں وہ جانے والے کے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی جسے مرنے سے چند گھنٹے پیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ اکیلے محل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں وہ شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یاقوت سرخ کی انگوٹھی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اب غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی، بیٹی غزالہ! غزالہ کو ارمان آ گیا اور وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت میں بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز اور انتہائی دردناک ہے۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہاری المناک سرگزشت سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا
سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا ہے۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جب تک کیفے کردار تک نہیں پہنچا لوں گا مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہیں، ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی انہیں کے ہمراہ تھی، ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو مہر کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، آپا جان مبارک ہو، ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی، آج سے ابا اس کی سلطنت کے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی، اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ سے لپٹے ہوئے روتی رہی۔ اب غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا، آج سے میں اس کی مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑ دی جائیں، آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے، آج زیر و ستون کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہہ خانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دی۔ آج ایک مدت کے بعد زنداں کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کیفے کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کیا، معزز حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں، میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھے گدائے بے نوا سے وہ کام لیا جو زمانے کے بڑے بڑے سرما انجام نہیں دیا کرتے۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر و ستون کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ اپنی فرما روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگ دل نابکار کی شکاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کے دھوئیں اٹھے اور کتنی پاک تینت روحوں نے گھٹ گھٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر و ستون کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بالآخر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کو صدائے عام ہے، اٹھے اور اس ناہنجار کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سے بخت تک کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل ہل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ بخت کی لاش کے پرزے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں خشکی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر فاتح سپہ سالار نے مہر کا رخ کیا۔ اس کے حکم پر مہر کی ساری کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے جو بادشاہ کی
دلالہ تھیں، انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر کیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھیں، جن کی لڑکیوں کو جبراً اٹھوا منگوایا تھا، ایک اعلان عام کے ذریعے سب کو دربار میں طلب کیا گیا اور جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہوتے فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ عشاء کی نماز اور وظائف و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنی دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہوگا رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تمہیں گھوڑے کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ وہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے کر گئے اور ایک پہاڑ کی بلندیوں سے مجھے باندھ کر نیچے دھکیل دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑکنے لگا میری آنکھیں از خود بند ہو گئی اور میں نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد سن لی اور اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب میں نے آنکھ کھول کر جو دیکھا تو ایک گہرے غار کی چٹان پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا میرے جسم کے ٹکڑے اڑ جانے چاہیے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑی کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پھیلا تو میں نے غار سے نکل کر راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے۔ اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں اپنے آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ میری زندگی کی کتنی دلکش رات تھی وہ، سارے جہاں میں رگ جاں کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک پیکر لطیف بن گیا تھا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی تمام عمر یاد رہیں گے، کتنا حضور قلب تھا اس رات کی نماز میں جسے تجلیات الہی کی مشعل پلکوں کے نیچے جل رہی تھی۔ ڈاکو اپنے تئیں مجھے زندگی کی زحمت میں ڈال گئے تھے، لیکن وہ میرے وجود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اسی عالم کیف و شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کا اضمحلال۔ اپنے آقا کے احسانات کی بارش میں بھیگ بھیگ کر شرابور ہو گیا تھا۔ اب دل میں جیسے پہلے کی تنہائی اور وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر نہفخانہ قلب میں اس یقین کی شمع جل اٹھی تھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سربا فلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گروں کے لیے راہ گزر پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑوں مکوڑوں کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ قافلہ رحمت کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا کہ باہر پہاڑ کی چوٹیوں پر آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جل اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو 2 آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ وادی کی سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ میرے سلام کا جواب دیتے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر بعد جب وہ میرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، ان کے مسعود کی غرض و غائط کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایسا تریاک ہے جسے حلق سے اتار لینے کے بعد مہلک سے مہلک زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑے کھڑے ہیں۔ پھر میں نے انہیں اپنی سرگزشت سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شگاف سے انہوں نے تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام ختم کر چکنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر اسی طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب وہ اوپر پہنچ گئے تو انہوں نے کمند نیچے گرائی۔ میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا۔ اس کے بعد رسی کو حرکت دی، انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کا فضل شریک حال نہ ہوتا تو ہرگز مجھے اس وادی مرگ سے نجات نہ ملتی۔ اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ وہ مجھے ہمراہ آبادیوں میں لے گئے، وہاں چند دن قیام کیا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ حجاز کی طرف جانے والا ایک قافلہ کہیں قریب ہی سے گزر رہا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور خوش نصیبی سے قافلے کی گرد دور سے نظر آئی تو دوڑ کر شامل ہو گیا۔ اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا، لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی سرکار میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا، غزالہ کے لیے خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا۔ ایک دن میری ارجمندی کا ستارہ عروج پر تھا۔ نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جو ہی میں شہر پناہ کے دروازے پہ پہنچا، داروغہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی کہ فوراً دارالخلافہ جاؤ، جہاں پناہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں دارالخلافہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ نے میرے سے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا۔ سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا کہ کئی دن سے تمہارا میں انتظار کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت سے حکم صادر ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم و طغیان حد سے بڑھ گیا ہے۔ لشکر تیار کھڑا ہے، تم اس کی کمان سنبھال لو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو۔ فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہاری بیٹی غزالہ وہیں شاہی محل کے تہ خانے میں مقید ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد تم اس ظالم و جابر بادشاہ کو کیسے کردار تک پہنچاؤ، اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ۔ یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ ختم ہوا۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل اور دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آیا۔